इब्तिदा रब जलील के बाबरकत नाम से और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द अदर साइड और मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाजरीन, भारत ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ था कि हम अपनी आर्मी को बहुत स्ट्रांग बना चुके हैं, हमारी आर्मी हर महाज पर लड़ने के लिए तैयार है। जहां जहां भी हमने महाज खोला हुआ है, तमाम अपने मुखालिफिन को शिकस्ते फाश से दो चार करेंगे। लेकिन ये क्या हुआ कि भारतीय आर्मी चीफ ने, जनरल मनोज ने एक बड़ा जबरदस्त बयान दिया कि हम चाह रहे हैं कि हम सियाचिन ग्लेशियर महाज को गैर अस्करी बना दें, हम वहां से फौजें वापस बुलाने के खिलाफ नहीं हैं। बहुत दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब यह पता चला कि इस वक्त भारत थक चुका है। पूरी दुनिया के साथ महाज खोलने वाला भारत इस वक्त मुख्तलिफ महाजों से अपनी फौजें वापस बुलवाना चाह रहा है और यह चाह रहा है कि ये जो 5 करोड़ रोजाना का खर्चा है उसका बच जाए और किसी सूरत में चाइना को काउंटर करने के लिए वहां अपने ये जो ट्रूप्स यहां तैनात किए हुए हैं वहां भेज सके। और हमने पहले भी खबर ब्रेक की थी कि बहुत जल्द भारत की ये तमाम खामियां दुनिया के सामने आने वाली हैं। बहुत जल्द दुनिया जान जाएगी कि भारत के अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है, भारत अंदर से खोखला हो चुका है। वहां एक अजीब तरह का रिवाज पाया जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर में सिर्फ उन फौजियों को भेजा जाता है जो फौजी छोटी जात से ताल्लुक रखते हैं। किसी ऑफिसर के किसी रिश्तेदार को वहां नहीं भेजा जाता और उसका नतीजा यह है कि वो खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। उसका नतीजा यह हुआ कि इस वक्त भारतीय चीफ को ये पैगाम देना पड़ा, ये बयान देना पड़ा अपनी सालाना कॉन्फ्रेंस में कि हम 849 लोगों की जानें गंवा चुके हैं, हम तकरीबन 7500 करोड़ इस पे खर्च कर चुके हैं, अभी हमें वापसी का रास्ता लेना चाहिए। लेकिन शर्त भी देखिए, दीदा दलेरी देखिए कि शर्त भी ऐसी रख दी कि अगर पाकिस्तान अपनी एक्चुअल पोजीशन पर वापस चला जाता है, यानी पाकिस्तान 9842 पॉइंट पर वापस जाए, और पाकिस्तान इस वक्त आपको बताते चले 9847 पॉइंट पे बैठा हुआ है और बड़ी दीदा दलेरी के साथ दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। बहरहाल दूसरी तरफ हम बात करेंगे, ये हमारे तज्जियाकार बताएंगे कि असल कहानी क्या है, सिचुएशन क्या है, दोनों फौजों को, दोनों मुमालिक को किस तरह से इस मसले को हल करना चाहिए। और दूसरी तरफ बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि हौसी बागियों ने यूएई एयरपोर्ट पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। पूरी दुनिया में एक नई बहस छिड़ चुकी है। क्या कुछ ऐसा तो नहीं है कि ये जो ईरान को धमकियां मिल रही थी रिसेंटली के उस पर हमें इजाजत मिल चुकी है कि हम चढ़ दौड़ें, हमला कर दें, कहीं कोई अंदर की साजिश करके दो मुमालिक को लड़ाया तो नहीं जा रहा, कहीं अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके इस खित्ते में बदअमनी फैलाने की किसी तरफ से तो कोशिश नहीं की जा रही। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली शाह साहब मौजूद होंगे, उनसे पूछते हैं। सर, सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय चीफ ने बड़ा दिलचस्प बयान दिया है कि हम इसको गैर अस्करी बनाना चाहते हैं। बयान तो खुशाइंद है, लेकिन वजह क्या है, पीछे क्या साजिश हो सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया आबिद। वजह आपने अपने इंट्रोडक्शन में बता दी है और बुनियादी वजह जो है वो मेरा ख्याल में जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग और कॉस्ट ऑफ सस्टेनेंस जो है वहाँ पे फोर्सेस की, वो आर्मी की, वो बड़ी हाई है। यानी एक रोटी वहाँ पे अभी जाके पहले तो ट्रिपल टाइम पड़ती थी, अभी तो मेरा ख्याल वो 1000 रुपए से ज्यादा की पड़ती है। सर, 5 करोड़ रोजाना खर्चा है। तो अब वही मैंने आपको बताया ना, अब वो खर्चा, अब सियाचिन जो है इस वक्त प्रेजेंटली अगर आप देखें डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रुप्स के हिसाब से, तो पाकिस्तान में के पास जो पोजीशंस हैं जहाँ पे वो पाकिस्तान की फोर्सेस इस वक्त लगी हुई हैं, वो बड़ी एडवांटेजेस पोजीशन है। भारत भी अपनी पोजीशन पे बैठा हुआ है, लेकिन इन तमाम चीजों के साथ पाकिस्तान ने भी इसका इंदिया दिया था पहले के लिए हम डी एस्केलेट करें सियाचिन को, और वहाँ पे जो है कोई एक, जैसे आपने कहा कि अमन की फिजा कायम हो,
کیونکہ سیاچین دنیا کا یہ دیکھیے سب سے ہائیسٹ بیٹل فیلڈ ہے دنیا میں، اس سے بڑے محاذ جنگ پہ لڑائی ہوئی نہیں ہے تاریخ میں ابھی تک، اور وہاں پہ جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ -40 -35 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، جس میں آج کل تو -50 تک سر پہنچا ہوا ہے۔ جی بالکل، آج کل تو ایکسٹرا آرڈنری لو ٹیمپریچر چل رہا ہے نا، میں نارمل ٹیمپریچر کی بات کر رہا ہوں، تو اب اس میں سسٹین کرنا، اس میں رہنا، یہ بہت بہادری کا اور بہت جوان مرضی کا اور بہت ڈٹرمنیشن کا کام ہے۔ ہماری سپلائی لائن جو ہے، ہماری بیس لائن سے جو ہماری پوسٹیں ہیں وہ بھارت کے مقابلے میں زیادہ فاصلے پہ واقع ہیں، لیکن ہمارے ہاں کوئی ایسی، کبھی اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ کسی پوسٹ کی طرف سے یا کسی چوکی کی طرف سے۔ جب سر جی اتنی مشکلات ہیں، 5 کروڑ روزانہ کا خرچہ ہے، پھر اتنی شرطیں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی میں یہی عرض کر رہا تھا، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جو آپریشنل ڈپلائمنٹ ہے اس پہ یہ کہنا کہ جی آپ چلے جائیں، جو اس پہ جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کس طرح پاسبل ہے، کیونکہ پاکستان جہاں تک بیٹھا ہوا ہے بلکہ اس سے آگے تک پاکستان کا حصہ ہے، اور پاکستان نے بڑا رائٹ فلی، کیونکہ جس وقت سیاچین کا ایشو چلا تھا تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت انڈین فورسز جو ہیں وہ سیاچین کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنا ماؤنٹنگ ایک ٹریکنگ ڈویژن قائم کیا تھا، ایک ٹریکنگ فورس قائم کی تھی، اور جو بظاہر اس کا کور یہ تھا کہ وہاں پہ لوگ ٹریکنگ کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پہ لوگ ماؤنٹین اسکیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے فوجی مقاصد تھے، اور وہ پاکستان کو جب پتہ چلا اور جب یہ ڈیٹیکٹ ہوا تو ہم نے بڑی ہریڈلی فورس بھی اٹھا کے وہاں پہ بھیجی، اور ایون یونٹ جب موو کی وہاں پہ تو وہ بالکل سمر ڈریس میں موو کی، کیونکہ آپ کے پاس اسپیشل اکوپمنٹ بھی نہیں تھا، وہ تو بعد میں بلڈ اپ ہوا، اور اس میں ہم نے بڑی قربانیاں دی، بڑی وہاں پہ ڈپلائمنٹ کے طور پہ بھی بڑی وہاں پہ لوگوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، لیکن وہ ہٹے نہیں۔ وہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا آپریشن ہوا جو ہیلی کاپٹر کے ذریعے کیپٹن نوید نے کیا تھا، جب انڈیا نے پوسٹ کیپچر کرنے کی کوشش کی گئی، وہاں پہ آپ اسکیل نہیں کر سکتے تھے گراؤنڈ سے، تو ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے 3 اور 2 SSG کے جوان تھے، ایک AK ریجمنٹ کے کیپٹن نوید تھے، ان کو اتارا گیا، اور انہوں نے پھر دشمن کی اس اٹمپٹ کو، انڈین کی اس اٹمپٹ کو فائل کیا، تو وہاں پہ بہت بڑے بڑے آپریشن ہوئے ہیں جن کو آپ گنیں گے تو بہت لمبی ہسٹری ہو جائے گی۔ آپ یہ فرما دیجئے، کیا ان پر یقین کیا جا سکتا ہے اگر وہ مصالحت کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس طرف آ سکتے ہیں؟ مصالحت تو ان کو اپنی کمپلشن سے آئیں گے نا، دیکھیے مصالحت جو ہوتی ہے وہ پاکستان نے ڈیمانڈ نہیں کیا کہ جی آپ جائیں واپس، انہوں نے خود بیان دیا، اور اس کا بنیادی جو ریزن ہے وہ میں نے آپ سے خود ہی عرض کر دیا، اور وہاں پہ جو اپنا جس کا جو خرچے ہیں، اور جو چونکہ ابھی اس وقت تو وہاں پہ بالکل فریز، مطلب یہ کہیں کہ امن کوئی ایسی وہاں پہ اسکیلیشن نہیں ہے، اور اس اسکیلیشن کے اندر جب آپ اتنا پیسہ بھی خرچ کریں، جو پیسہ پاکستان بھی خرچ کر رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ پاکستان کی بھی کاسٹ جو ہے سسٹیننس کی اتنی ہی زیادہ ہے، لیکن انڈیا، پاکستان کی فورسز جو ہیں ان کے مقابلے میں انڈیا کی فورسز ڈبل ٹائم ہے۔ پاکستان اگر ایک جگہ 10 لوگ لگتا ہے تو انڈیا اس کے مقابلے میں اس علاقے میں کوئی 50 لوگ ڈپلائے کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ابھی کارگل کے بعد وہاں پہ ایک اسپیشل کمانڈ بھی قائم کر لی ہے، کارگل آپریشن کے بعد جو نادرن وہاں پہ ماؤنٹینس کمانڈ ہے جو کارگل میں قائم کی گئی ہے۔ تو ابھی ان کا یہ کہنا کہ وہاں پہ چلے جائیں، چلیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے اچھا، لیکن یہ کہنا کہ پاکستان وہاں کی، یہ کس طرح پاسبل ہے؟ ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ میں نہ مانوں والی بات ہے کہ آپ پہلے تو ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، پھر ان کے اوپر کنڈیشنلٹیز لگاتے ہیں، تو اس طرح تو نہیں چلتا کام۔ اگر آپ نے ڈی ایسکیلیٹ کرنا ہے تو دونوں ملکوں کے ملٹری آبزرورز اور ملٹری پروفیشنلز اور جو ان کی طرف سے ہماری طرف سے بیٹھ جائیں، ایک لائے عمل ڈیسائیڈ کر لیں، اور اس کے مطابق جو ہے پاکستان کبھی بھی کسی بھی صورت میں اس علاقے کو نہیں چھوڑے گا جہاں پہ پاکستان، کیونکہ انڈیا پہ بھارت پہ اعتبار تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ بھارت کی قیادت جو ہے بہت دہشت گردانہ اور دنیا کی سب سے جھوٹی قیادت ہے، اور یہ ان کے آرمی چیف کا بھی وسیلہ ہے۔ ان کے پہلے آرمی چیف جو ہے وہ بھی اس طرح کے بیان دیا کرتے تھے، ان کا ڈیفینس منسٹر ہے وہ نیوکلیر وار کا بیان دینے سے عقل سے خالی جو قیادت ہے وہ، اور آپ نے ابھی دیکھا ہوگا ریسنٹلی ورلڈ کانفرنس ہو رہی تھی، ایک مانیٹری کانفرنس ہو رہی تھی، تو وہاں پہ نریندر مودی جو ہے وہ تقریر کر رہے تھے تو پرومپٹر رک گیا، جب وہ پرومپٹر جس پہ تقریر چل رہی تھی وہ رک گیا، جہاں پہ وہ بھارت کے بلند و باغ دعوے کر رہے تھے، تو ان کے اندر اتنی عقل نہیں تھی، اتنا ان کے اندر شعور نہیں ہے، اس کا ذہن اتنا ڈڈ وہ انسان ہے کہ اس سے 2 لفظ نہیں بولے گئے،
اور وہ ہی kept quiet اور وہ اول جلول قسم کی باتیں کرتا رہا. ٹھیک ہے سر. یہ جو چیزیں ہیں یہ وہاں پہ لیڈرشپ کا لیول ہے سر. ایسی آپ سر بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں سر, آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں سر. ایسی کیا صورتحال ہو سکتی ہے کہ دونوں فوجوں کا انخلا ہو جائے, دونوں طرف سے بڑے خرچے بچ جائیں؟ وہ تو پھر میں نے آپ سے عرض کیا نا, وہ تو صورتحال ڈیولپ ہوگی جب آپ بات چیت ڈیولپ کریں گے, اور بات چیت کانفیڈنس میں ہوتی ہے, پھر اس کے اندر ریٹن ڈاکومنٹس بنائے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ کسی کی بات پہ یقین کر لیں, کیونکہ بھارت کے اندر بہت جھوٹ ہے. بھارت کی قیادت سب سے دھوکہ زن قیادت ہے, سب سے گندی قیادت ہے. اس کے اندر وہ تمام ان کے ادارے شامل ہیں, ان پہ یقین نہیں کرتے, جھوٹے ہیں. وہ جو اپنا جس چیز پہ بلیو کرتے ہیں نا, وہ ہیں کہ سامنے سے ہاتھ ملاؤ وہ اور پیچھے سے چھرا گھوپو. یہ ان کا رہنے کا, زندہ رہنے کا اصول ہے کہ اپنے انٹرسٹ کے لیے آپ دشمن سے ہاتھ ملاتے ہو, ہاتھ ملاؤ اور پیچھے سے چھرا گھوپ دو, اور بغل میں چھری اور منہ میں رام رام والی جو پالیسی ہوتی ہے, یہ پالیسی بدرجہ عدم اپناتے ہیں, اس کو لے کے چلتے. تو آپ ان پہ یو کانٹ ٹرسٹ. ہاں اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں پھر انٹرنیشنل آبزرور بھی آئیں گے, اس کے اندر پاکستان کے آبزرور, انڈیا کا, اور دونوں بیٹھ کے بات چیت کریں گے, کوئی ریٹن ڈاکومنٹس ہوں گے, اس کے بعد کوئی لائحہ عمل طے کیا جائے گا. اور میرے خیال میں, میں پرسنلی یہ فیل کرتا ہوں کہ اگر وہاں سے ڈی ایسکلیشن ہو جائے اور دونوں ملک جو ہیں وہ برابری کی سطح پہ وہاں سے جو ہے ایک معاہدہ طے کر لیں, تو یہ ہمارے لیے. سر آپ 1999 میں جو ٹاکس شروع ہوئی تھیں, ان ٹاکس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر کہاں تک بات چلتی تو یہ تنازع حل ہو سکتا تھا. لیکن تنازع تو اسی وقت حل ہوتا نا جب وہاں سے کوئی ایکسیپٹنس آتی. بات چیت تو چلی تھی لیکن پھر وہ بات چیت رک گئی, اس لیے کہ جب آپ اس قسم کی شرطیں لگائیں گے کہ جی آپ اپنے جو ہے ایکچوئل پوزیشن پہ چلے جائیں اور فلانا کر دیں اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں, تو وہ کس طرح ایکسیپٹ ہوگا؟ پھر تو نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا نا. پھر تو کس طرح بات چیت چلے گی؟ آپ بات چیت جب شروع کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں آئے جی آئے بیٹھ کے بات چیت میں کوئی پری کنڈیشن نہیں ہے. وہ پاکستان کوئی ان کے دائرے ان کے اندر تو نہیں ہے نا کہ آپ کے جو آپ کہیں, اور کون سی آپ کی فوج ہے, چائنا نے مار مار کے آپ کو تھرپر بنا دیا ہے. اور وہاں پہ یہ جو ابھی واپسی کا انہوں نے سوچا ہے سر, یا ان کو جانا پڑ رہا ہے, تو میرا خیال گلوان وادی میں ان کو بہت مار پڑ رہی ہے, وہاں یہ اپنے ٹروپس بڑھانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے وہ گلوان ویلی کا جو ہے وہ تو میں نے آپ سے کہا نا, چائنیز نے کہا ہے اب جہاں پر ہیں وہاں موجود ہے. چائنا نے ان کے علاقے میں ویلیجز بنا دیے ہیں جن کی تصویریں ان کے اپنے اخباروں میں چھپ چکی ہے. اس کے بعد نریندر مودی اتنا جھوٹا انسان ہے, اتنا مطلب تھرڈ کلاس آدمی ہے کہ اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا اپنی کانگریس کے اندر, اپنی کیبنٹ کے, اپنی وہ جو اسمبلی میں جا کے, اور اس کا بیان اور ریکارڈ, اس نے کہا چائنا نے تو ہماری سیما پار ہی نہیں کی ہے, وہ تو اپنی سیما میں ہے. تو جب آپ اپنے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں تو پھر چائنا نے تو ٹھیک کیا ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ چائنیز جہاں آئے ہیں وہاں پہ ان کے اپنا علاقہ ہے, تو آپ کس طرح ان کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ آپ کو تو پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ چائنیز نے ہماری سیما پار نہیں کی ہے. تو گلوان ویلی میں اب یہاں پہ جو کچھ انہوں نے ان کو الٹا پڑے گا, جو انہوں نے 375 اور 75A کو فلیگ کیا, اس میں انڈیا جو ہے اور وہ چائنا جو ہے وہ کشمیر کا وہ علاقہ کلیم کر رہا ہے جو سیاچن کے اوپر تک جاتا ہے, اور جہاں پہ پاکستان کی طرف چائنا کے ساتھ جا کے ملتی ہے. رائٹ سر. یہ اس صورتحال میں اگر پاکستان اور بھارت کی کوئی بات چلتی ہے تو چائنا کہاں سٹینڈ کرے گا؟ کیا چائنا بھی, چونکہ تیسرا فریق ہے, تو کس طرح سے چائنا کو پاکستان اور بھارت دونوں منا پائیں گے؟ چائنا نے تو اپنی اسٹیٹمنٹ دے دی کہ پاکستان کا مسئلہ اپنا ہے, پاکستان کے مسئلے کو میں چائنا کے مسئلے سے لنک نہیں کرنا چاہیے. اچھا, چائنا نے اپنی ڈیمانڈ اپنے حساب سے, اپنی پالیسی کے حساب سے چیز کو چلانا ہے. پاکستان نے اپنی پالیسی کے حساب سے چیز کو چلانا ہے. اور یہاں پہ صرف جوائنٹ یہ آتا ہے کہ جو کشمیر کا کچھ حصہ جو ہے وہ چائنا بھی کلیم کرتا ہے. انہوں نے 75A جب ختم کیا ہے تو اس پہ چائنا بھی پرٹربڈ ہوا ہے, اور اس نے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دی ہیں. ہم نے بھی کہا کہ اس کو اینل کرے. وہاں پہ تو 2 فرنٹ وار کی بھی پروین سوامی ہیں, ایک ان کے اینالسٹ ہیں جنہوں نے. سر میں اسٹوڈیوز میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا بریگیڈیئر فاروق کو بھی کائنڈلی لائن پہ لیجئے گا, وہ ہمارے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں. سر ان کو بھی لائن پہ لیتے ہیں. سر اور دوسرا آپ یہ فرما دیجئے, اس صورتحال میں یہ جو بھارت کی ہٹ درمی ہے, چونکہ خوشائند بیان ہے, ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں, بھارت کی ہٹ درمی کہیں کم ہوتی نظر آتی ہے؟ نہیں, وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ بھارت اگر ارریشنلٹی سے کام کرے گا اور اس کا ریشنل نہیں ہوگا تو پھر تو وہ ہٹ درمی کام نہیں آئے گی نا. ابھی انہوں نے اگر یہ بات چیت کی ہے تو ان کو اس کی انٹینسٹی بھی ریئلائز کرنی ہے نا, تبھی عقل مندی ہوگی. اگر وہ ہٹ درم رہے گا, یا اپنی جیسے آپ نے کہا
جی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اوریجنل پرانی پوزیشن پہ واپس چلے جائیں جی تو پھر تو بات چیت بالکل آگے نہیں چلے گی. پھر تو اس کی کوئی نان اسٹارٹر. وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پاکستان جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان اپنے علاقے میں ہے, انڈیا کے علاقے میں نہیں ہے. سیاچین کا جتنا علاقہ پاکستان کے پاس ہے وہ پاکستان سے بلانگ کرتا ہے. یہ ڈیمانڈ کرنا کہ جی آپ اس وقت چاہیے, اس وقت تو کوئی بھی فورسز نہیں تھی نا جس وقت ایشو شروع ہوا تھا, تو اس وقت سیاچین پہ کوئی فورس نہیں تھی. وہ ان مارکڈ علاقہ تھا, وہاں پہ ٹرپس ڈپلائمنٹ نہیں تھی. بھارت نے ہردرمی کی, جھوٹ بولا, دھوکہ دیا, ایک ٹریکنگ کے ایکسپیڈیشن کے چکر میں علاقے پہ قبضہ کرنے کی جو اس کی عادت ہے, اور وہ یہ 1947 سے نہیں 1947 سے پہلے کر رہا ہے. اور انہوں نے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے, مسیکر کیا ہے, کشمیر میں لوگوں کو مارا ہے, بچوں کو مارا ہے, ابھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس قسم کی قیادت کا اور اس قسم کے ملک کویت آپ کس طرح بلیو کر سکتے ہیں؟ سر ذرا ناظرین کو یہ بھی بتا دیجئے, اگر سیاچن گلیشیئر پہ یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کو اور بھارت کو فائدہ کیا کیا ہونے والا ہے؟ ذرا سوال دوبارہ کریے گا. سر میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان بھارت کو کیا فائدہ ہوگا اگر یہ سیاچن گلیشیئر پہ کشیدگی ختم ہو جاتی ہے, فوجیں واپس آ جاتی ہیں؟ فائدہ تو دیکھیے نا, اب فائدے تو بہت ہیں, لیکن اس سے اگر آپ ایک بنیادی چیز پہ دیکھیں تو میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ جو ڈیفنس بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کا مینٹیننس اور فورسز کے لیے جاتا ہے. سر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, بریگیڈیئر فاروق ہمارے ساتھ, انہوں نے اسکائپ پہ جوائن کیا ہے, ہم ان کو بھی لوپ میں لے لیں. سر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ بریگیڈیئر فاروق آپ ہمارے ساتھ ہیں سر؟ جی بالکل, معذرت ہے, میں سمجھا شاید 8 بجے پروگرام ہے تو سوری میری غلطی ہے, مجھے 7 بجے آن ہونا چاہیے. سر بریگیڈیئر سید غضنفر علی شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ بات کنٹینیو کیجئے, میں تھوڑی دیر میں سر آپ کی طرف آ رہا ہوں. بریگیڈیئر صاحب, سید غضنفر علی شاہ صاحب آپ جواب دے رہے تھے سر. جی جی بالکل. تو تو فائدہ تو دونوں ملکوں کا ہے, پاکستان کو بھی فائدہ ہے. جیسے میں نے آپ سے ابھی پاکستان نے اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ریلیز کی ہے, اس میں انہوں نے اکنامکس کو مین سینٹر بنایا ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہاں پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں, جو کشمیر کا مسئلہ ہے, اس کو کشمیر کے مسئلے کو اسی طرح ٹیکل کیا جائے گا, اسی پرزم میں دیکھا جائے گا, اور پاکستان اس کو پرسو کرے گا. یہ چیزیں جو پالیسی کے طور پہ پاکستان نے ریٹرن میں سامنے آ گئی, اس میں اگر جیسے ٹرپس کو آپ ڈیسکیلیٹ کرتے ہیں, وہاں سے وڈرا کرتے ہیں, تو کیا ہوگا؟ وہ ٹرپس آپ کو اویلیبل ہوں گے کسی اور جگہ پہ ڈپلوائے کرنے کے لیے, جیسے ہم ابھی وار اینڈ ٹیرر بڑے عرصے سے لڑتے آ رہے ہیں, اور اس کے اندر ہماری اتنی فورسز جو ہیں وہ کمیٹڈ ہیں, اور بار بار ہمیں یونٹوں کی شفٹنگ میں جو ہے ایک یونٹ جو ہے اس کو 3-4 دفعہ بھیجنا پڑتا ہے علاقے میں. تو پاکستان کے پاس کوئی ایڈیشنل فورسز ہمارے پاس بھی اویلیبل ہوں گی, ان کے پاس بھی اویلیبل ہوگی. ٹھیک ہے, اپنی فورسز کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں نا. رائٹ سر, میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. بڑی خوبصورت بات کی, بڑا تجزیہ دیا آپ نے. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب موجود ہیں. سر فرمائیے گا, بھارتی آرمی چیف کا بڑا دلچسپ بیان سامنے آیا ہے سالانہ کانفرنس رپورٹ میں کہ ہم 7500 کروڑ خرچ کر چکے ہیں سیاچن گلیشیئر پہ. نہیں ہوا, روزانہ 5 کروڑ ہم خرچ کر رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ علاقہ غیر عسکری بن جائے. سر اس بیان کے پیچھے کیا محرکات سمجھ آتے ہیں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. پہلا تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ پچھلے 1 سال سے لائن آف کنٹرول پہ ہماری پاکستان اور انڈیا کی فورسز کے درمیان آرمی کے درمیان سیز فائر جو وہ ہولڈ کر رہی ہے. اور یہ اوریجنل 2003 میں سیز فائر ہوئی تھی جنرل مشرف کے دور میں, اور 23 سال وہ قائم رہی. پھر اس کے بعد جب پرائم منسٹر مودی آئے ہیں تو چند سال پہلے یہ تمام وہاں پہ حالات بہت کشیدہ ہو گئے, یہ ہم سب کو معلوم ہے. آپ یہ سر کہہ رہے ہیں کہ مودی نے آ کے سارے محاذ کھول دیے؟ بالکل, دیکھیں نا, انہوں نے یہ ساری گڑبڑ کی, لیکن بھارت پھر بھی میرا خیال ہے کوئی بیک چینل ہوا ہے جو کہتے ہیں کہ یو اے اس میں انوالو تھا, کچھ اور لوگ انوالو تھے, اور اس بیک چینل پہ پھر انڈیا اور پاکستان نے کم از کم اتنا ایگری کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم لائن آف کنٹرول پہ جو ہے اپنا سیز فائر کو مینٹین کریں گے. لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ وہاں پہ سیاچین کا معاملہ کچھ اور. دیکھیں یہ جو کئی مرتبہ یہ پروپوزل آئی ہے پاکستان کے درمیان, خیر اب تو کافی عرصے ہو گئے اس پہ بات نہیں ہوئی ہے, نہ پبلک چیز سامنے آئی ہے کہ سیاچین کو ڈی ملٹرائز کیا جائے, اور 1984 سے پہلے والی جو پوزیشن ہے اس پہ تمام فوجیں جو ہے وہ چلی جائیں. اس کی 2 وجوہات, اس کے ایک تو یہ کیونکہ
نہ صرف یہ انڈین آرمی چیف نے جو کہا ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے. دونوں سائٹس پہ بہت بھاری ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے وہاں پہ فوجوں کو مینٹین کرنے کا, اور یہ معاملہ کتنے ہو گئے 84 یہ 38 سال ہو گئے اس چیز کو. اور اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دونوں سائٹ پہ, بلکہ سنا یہ کہ انڈین جو ہے وہ اپنی کیجولٹیز بتاتے نہیں ہیں, وہاں پہ ویدر کی ایکسٹریم -40 -50 ٹیمپریچر پہ بہت زیادہ وہ جو ہے وہ ڈیسپریٹ ہے. انڈین سائڈ پہ سنا ہے کہ زیادہ ہے کیونکہ ان کا ہائی آلٹیٹیوڈ کا پاکستان کے مقابلے میں وہ ہائی آلٹیٹیوڈ کے ان کے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہے, جس پر کہ ہم نے immediately 84 کے بعد جو ہے ہائی آلٹیٹیوڈ اکوپمنٹ, ہائی آلٹیٹیوڈ کلوتھنگ, میں خود ذاتی طور پہ جب میں جی ایچ میں تھا میں انوالو تھا, جو ہمارے ٹروپس کو بیسٹ ہائی. سر آپ جی ایچ کیو میں جب تھے آپ اس تمام معاملے میں انوالو تھے, شارٹ بریک کا وقت ہوا سر, بریک کے بعد یہیں سے بات شروع کرتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی شاہ صاحب. بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید سے بریک پر جانے پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ جب جی ایچ کیو میں تعینات تھے تو وہ خود سیاچن کے تمام معاملے میں پیش تھے. سر آپ کنٹینیو کیجئے, آپ فرما رہے تھے. میرا زیادہ تعلق تھا جو ہائی آلٹیٹیوڈ کلوتھنگ ہے, ہائی آلٹیٹیوڈ اکوپمنٹ ہے جو ہم نے اپنے ٹروپس کو وہاں پہ دینا ہے, تو اس کی ڈیولپمنٹ, اس پہ اس کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, ہم نے انڈیجینس پروڈکشن بہت شروع کی تاکہ ہماری جو فورن امپورٹس ہیں اس معاملے میں جو انیشلی کئی سال رہی ہیں ان پہ جو ہے انحصار جو ہے وہ کم ہو, اور الحمدللہ اس میں بالکل کامیاب ہو گئے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ کہ نہ صرف دونوں سائڈوں پہ قیمتی جانوں کا اپنا نقصان ہوا ہے ان دا لاسٹ 30 ایئرز پلس, وہ ایکسپینڈیچر تو اپنی جگہ پہلے میں نے بات کر دی, لیکن ماحولیات کو بڑا نقصان ہوا ہے وہاں پہ, کیونکہ دیکھیں وہاں پہ جتنا یہ ہیومن ریلیٹڈ جو آپ اس کو ٹریش بولیں جو بھی کہے, جو وہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ آپ مری اور پراول پنڈی میں آ کے تو نہیں وہ کرتے نا, وہ پھر قدرتی وہاں کے جو گلیشیئر ہے, وہاں کے جو برف پوش جو سارا انوائرمنٹ ہے, پھر اسی میں وہ ضم ہو جاتا ہے, اور تو لہذا وہ ایک یہ علاقہ سیاحت کے حوالے سے بھی کارگر ہے. نہیں دیکھیں وہاں پہ سیاچن کے جو اتنے ایکسٹریم ایریاز ہیں -40 -50 کے ٹیمپریچر ہیں, ہمارا آرمی ایویشن نے بڑا زبردست رول ادا کیا. انہوں نے بالکل اپنی جانوں پہ کھیل کے انہوں نے وہاں پہ پاکستان آرمی کی جو ہمارے جو ڈپلائمنٹ ہے, ہمارے ٹروپس ہیں, ان کو افسر اور جوان ان کو سپورٹ کیا, اپنا ان کو راشن پہنچانا, ان کی کیجولٹی کی جب کبھی ضرورت پڑتی تھی ان کو ایویکویٹ کرنا, تو پاکستان آرمی ایویشن نے بڑا کردار ادا کیا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم لائن آف کنٹرول کے اوپر, سیز فائر کے اوپر متفق ہو سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے ڈی ملٹرائزیشن آف سیاچن پہ بھی بات ہونی چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی اگر انڈینز بھی یہ ریلائز کر رہے ہیں کہ وہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا کوئی اسٹریٹجک ایڈوانٹیج نہیں ہے. دیکھیں ہم نے جو ہائٹس آکوپائی کی تھی ہم اس پہ موجود ہیں, جہاں پہ کافی ان کی ہائٹس بھی ہم نے جو ہے وہ آکوپائی کی ہیں, تو انڈینز کو اتنا کوئی بڑا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, جب وہ آگے اتنا بڑھ نہیں سکے ہیں کہ ہم کہیں کہ جی اب ہمیں نقصان ہو رہا ہے اسٹریٹجکلی, اب ہم کیوں وہاں سے وڈرا کریں. تو میرا خیال ہے 1984 سے پہلے والے جو بھی پوزیشن تھی انڈینز کو وڈرا کر جانا چاہیے, اور ظاہری بات ہے پھر جو بھی اگریمنٹ ہو. تو اس سے یہ ہے کہ دونوں اس کو سر ایک بڑا جلدی سے ایک سوال ہے, اس پہ اپنا تجزیہ دے دیجئے. اب پاکستان بیٹھا ہوا ہے NJ 9847 پوائنٹ پہ, اور بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ آپ چلے جائیے NJ 9842 پوائنٹ پہ. یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم 5 پوائنٹ پیچھے آ جائیں؟ جی دیکھیں اس لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے, ایک طریقہ یہ کہ جدھر ہم بیٹھے ہیں اس وقت وہ اس میں بھی بات چیت ہو سکتی ہے کہ اسی کو آگے جا کے لائن کو جو ہے وہ ڈیمارکیٹ جو ہے وہ کر دیا جائے.
کیونکہ جھگڑا اس لیے ہوا تھا کہ کچھ ایسے ایریاز تھے جو کہ ڈیمارکیٹڈ نہیں تھے، جس سے انڈینز نے فائدہ اٹھایا، مکاری دکھائی اور چپ کر کے آگے بیٹھ گئے. تو پھر ظاہری بات تھا ہم نے ایک بھرپور جواب دیا اور ہم نے پھر ان کو بہت پیچھا بھی کیا. بڑے بڑے مشہور آپریشنز ہیں جو کہ وہاں پہ ہوئی، جس میں ہمارے افسر اور جوانوں نے اس -40-50 کے ویدر میں جا کے وہ اپنے ایریاز کو ری آکوپائی کیا، ان پہ قبضہ کیا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ہماری فوج کے، جس میں بھی بریگیڈیئر غزنفر کہہ رہے تھے، ہماری جو یونٹس ہیں وہ جو فوجی یونٹیں ہیں سپورٹنگ، یہ انہوں نے 2-3 ٹینیور کی ہیں سیاچین کے. اور سیاچین پہ شروع میں تو ہمیں ایمرجنسی میں جانا پڑا، لیکن پھر بعد میں وہ جو ان کی جو علاقے کی ایکلیمیٹائزیشن ہے، کیونکہ بڑے ایب نارمل حالات ہیں وہاں پہ کلائمیٹ کے، اس کے لیے پھر باقاعدہ ہماری فوج نے. سر جی یہ فرما دیجئے، اگر دونوں ممالک کی مصالحت ہو جاتی ہے تو کتنا فائدہ؟ 2 لائنوں میں بتا دیجئے، پھر اگلے ٹاپک کی طرف سر موو کریں گے. دیکھیں، ایک تو بات یہ کہ جب تک پرائم منسٹر مودی جو ہے نا وہ انڈیا کے پرائم منسٹر اور جو کی جارحانہ اپروچ ہے پاکستان کے خلاف، تو مجھے کوئی زیادہ ان سے خیر کی توقع نہیں ہے. سر ٹھیک ہے، بریگیڈیئر ریٹائر سید غضنفر علی شاہ صاحب، سر آپ بھی اپنا ورڈکٹ دے دیجئے، پھر اگلے ٹاپک کی طرف چلیں گے. فائدے تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا نا، فائدے تو بہت زیادہ ہیں. آپ کو ٹوکن فورس رکھنی پڑے گی، وہاں پہ صرف آبزرویشن چوکیاں چھوڑنی پڑیں گی. یہ نہیں کہ آپ بالکل وہاں سے اٹھ کے آ جائیں گے. ڈی ایسکیلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو پوزیشن برقرار رکھتے ہیں، لیکن جو مین فورس ہے جو وہاں پہ کمیٹڈ ہے، وہ دونوں ملکوں سے جب ڈیسکلیٹ ہوگی تو صاف ظاہر ہے کہ اس کی ٹرپس کی ریشو میں بھی، اور اس کے بعد آپ کے ایکسپینڈیچرز میں بھی، اور آپ کی جو ری سروسنگ، ری اوور ہالنگ آف ٹرپس جو سر ٹھیک ہے، فائدہ ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا. سر ٹھیک ہے، اللہ کرے کوئی مصالحت ہو جائے دونوں ممالک کے حق میں، بہت اچھا ہو. سر جی لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کو اگر انہوں نے ایک ڈیمانڈ رکھی ہے نا، تو پاکستان کو بھی ایک ڈیمانڈ رکھنی چاہیے کہ ہم بات چیت اس وقت کریں گے جب آپ کشمیر سے فوجیں نکالیں گے. سر بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب آپ فرمائیے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. سر دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ سر کریک جو ہے ہمارے ساؤتھ میں کوسٹل ایریاز میں، وہاں پہ ایک تنازع ان کے ساتھ چل رہا ہے کتنی اپنا ڈیکیڈ سے. آپ کو معلوم کہ کم از کم 15 سے 16 جوائنٹ سیشنز ہوئے ہیں انڈیا اور پاکستان کے سیکرٹری ڈیفنس لیول پہ. وہ جب ایک زمانے میں جب کمپوزٹ ڈائلاگ ہوتا تھا، اور ہم وی ور ویری کلوز ٹو این ایگریمنٹ ود دی انڈینز، لیکن سم ہاؤ دی ادر وہ پھر بدماشی دکھا گئے، اور وہ ہمیشہ انڈیا بدماشی دکھاتا ہے. سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سر بڑا اہم ٹاپک ہے دوسرا ہمارا، ابو ظہبی کے ایئرپورٹ پر حملہ ہوا ہے، حوثی باغیوں نے ذمہ داری قبول کی ہے. سر یہ کیا آپ سمجھتے ہیں، یہ جو ایران کو دھمکی ملی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ ہمیں اس ایران پر حملے کی اجازت مل گئی ہے، یہ کوئی اندرونی لڑائیاں شروع کرا کے کوئی طاقتیں فائدہ لینا چاہ رہی ہیں، یا واقعی یہ کوئی اور معاملہ ہے؟ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب آپ سے سوال ہے میرا. پہلی چیز آپ کو ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ یو اے میں اس وقت اسرائیل کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ آ کے بیٹھی ہے بڑے پیمانے پر. اور یو اے اور اسرائیل کا بڑا سخت آپس میں زبردست قسم کے جو تعلقات ہیں، کمرشل اور سیکورٹی تعلقات، اور ساتھ ظاہری بات ہے امریکہ کا نیکسس ہے، یہ بہت بن گیا ہے. اور یو اے اور سعودی عربیہ کے بھی تعلقات آپ کو معلوم، بلکہ یو اے تو پہلے کولیشن کا حصہ تھا جب یہ سعودی عربیہ اور امریکہ اور یہ تمام. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اسرائیل کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو پھر کیسے حوثی باغی اتنے زیادہ وائبرنٹ ہو سکتے ہیں بذات خود؟ نہیں، میری بات سنیں نا، میں جو آپ کو پوائنٹ جس طرح میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں. جی جی. ایران جو ہے اور اسرائیل کے تعلقات بہت خراب ہیں. اسرائیل تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہے کہ اگر ایران کا نیوکلیر پروگرام آگے بڑھا تو ہماری سلامتی کا، ہمیں وہ اس کا ہے بڑا ڈر، ہماری سلامتی از افیکٹڈ، تو لہذا ہم ایران کے نیوکلیر پروگرام کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے. لیکن اب جب اسرائیل آ کے یو اے میں بیٹھ گیا ہے، اسرائیل آ کے یو اے میں بیٹھ گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حوثی باغی جو ہے اور وہاں پہ دے آر بیکڈ بائی دی ایرانیئنز، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بڑا بات ہے کہ پاکستان کی وجہ سے، میڈیشن کی وجہ سے اب سعودی عربیہ میں کل کی خبر تھی کہ 3 ایرانین ڈپلومیٹس پہلی مرتبہ جو ہے وہ سعودی عربیہ واپس آئے ہیں، تو ان کے آپس میں تعلقات میں بہتری آ رہی ہے. اس میں پاکستان کا بڑا رول ہے، ہم نے جو میڈیشن کرائی ایران اور سعودی عربیہ میں. لیکن یاد رکھیں
کہ ایرانینز کو معلوم ہے کہ یو اے ای میں جو اسرائیلی بیٹھے ہوئے ہیں جو آگے ہیں وہ ایران کی قومی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں. تو اس فیکٹر کو آپ نے رول آؤٹ نہیں کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو یو اے ای نے کہا ہے کہ ہم ایک بڑا سخت جواب دیں گے اس جوتی ریبل کا جو یہ حملہ ہوا ہے, تو اس سے ایک نئی ایسکلیشن کا کو معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف جا سکتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں. سر میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. بریگیڈیئر سید ظفر علی شاہ صاحب موجود ہیں. سر کیا فرمائیں گے, کیا سمجھ آتی ہے, درمیان میں کھچڑی کیا پک رہی ہے؟ کھچڑی تو کوئی نہیں پک رہی. پاورز کے انٹرسٹ کلیئر ہیں. ایران کا اپنا انٹرسٹ ہے, سعودی عرب کا اپنا بہت بڑا انٹرسٹ ہے, کیونکہ سعودی عرب نے باقی جو ممالک ہیں ان کی فورس بنا کے حوثیوں کے خلاف لڑائی شروع کی تھی. وہاں پہ ایران جو کے حساب سے جو چیزیں ویپن سپلائیز کے حساب سے اور جو ان کے اوپر الزامات آتے رہے تو ان کا اپنا انٹرسٹ ہے. یمن تو 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو چکا, اور یمن کے دونوں علاقے میں دونوں جو حصے ہیں وہ درمیان میں ایک دفعہ ایک یمن بھی بنا تھا, لیکن اس کے بعد جو سر یہ کے ساتھ جو کچھ ہوا. ٹھیک ہے, ایران اور یمن کا یہ جو بھی مسئلہ ہے اس کو کائنڈلی ناظرین کے لیے کلیئر کر دیجئے. دیکھیے بس جب یہ تمام کا تمام لڑائی شروع ہوئی تھی اس کا بیسس کیا بنا تھا, اس کا ریزن کیا بنا تھا؟ اس کا یہی تھا کہ ایک یہ جو قبائل ہیں ان کے اوپر یہ کہا تھا کہ یہ اپنی لڑائی نہیں لڑ رہے, یہ پراکسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں, اور ایران ہے جن کو ویپن سپلائی کر رہا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے سعودی عرب کو جو ہے اس جو ریزرویشنز آئیں اس کو بیس بنا کے, اور پھر سعودی عرب کے اوپر اس سے پہلے بھی 2-3 ایسے ان کی آئل ریفائنری پہ اوپر بھی اٹیک ہوا تھا اگر وہ یاد ہو, اور اس کے بعد پہلے بھی میزائل وہاں سے آئے, تو وہ اس کو بیس بنا کے سعودی عرب نے بذات خود, اور جب شہزادہ سلمان آئے تو انہوں نے عرب ممالک کی فوج بنائی, اور پہلے وہ پاکستان سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان سے یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ اس لڑائی میں شامل ہو. پاکستان نے اپنی فارن پالیسی کا دھیان رکھتے ہوئے اس چیز سے معذوری کا اظہار کیا کہ ہم سعودی عرب کے اندر اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم اس میں حصہ لے سکتے ہیں, بٹ وی کانٹ بی پارٹ آف اے وار وچ از فاٹ آؤٹ سائڈ پاکستان بارڈر. اور وہاں پہ تو پاکستان نے اس میں نہیں لیا, جس کے اوپر بہت ساری سرپرستی آئی. اب درمیان میں ایک ٹروس بھی اناؤنس ہوا, یعنی پیس بھی اناؤنس ہوا کہ جی اب لڑائی نہیں ہوگی اور دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس تمام چیزوں کے درمیان بہت ساری ایسے انٹرسٹڈ پارٹیز ہوتی ہیں جو چیز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتی ہیں. سر اسرائیل کا کیا کردار سمجھ آتا ہے تمام واقعے میں؟ اس خطے کے اندر اسرائیل جیسے اس خطے میں انڈیا چیزوں کا ایکسپلائٹ کرتا ہے, رو ایکسپلائٹ کرتی ہے, اسی طرح وہاں پہ مساعد موجود ہے. اور اسرائیل بنیادی طور پہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی سعودی عرب سے ابھی تو اپنا یو اے ای وغیرہ سے ان کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں, لیکن ایران کے حساب سے اور باقی سعودی عرب کے حساب سے اتنی وہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ ابھی کلیئرٹی سے سامنے نہیں آئی ہیں. اس تمام جنگ کو جاری رکھنے کے لیے تاکہ وہاں پہ مسلمانوں کا خون بہتا رہے, تاکہ وہ اس کوئی چیز کو ایکسپلائٹ کر سکتے. اور یہ جو ریسنٹ حملہ ہوا ہے جس کو ہوتی سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے, میرا خیال اگر آپ اس کی ڈیٹیل انویسٹیگیشن کریں گے تو اس میں سارے اسی قبائل نہیں آئیں گے. اس کے اندر کوئی ایسی جیسے وہ سعودی ریفائنری پہ جو حملہ ہوا تھا, اور حالانکہ وہاں پہ جو وہاں پہ میزائل کوریج ہے, جو ایئر ڈیفینس کوریج ہے, اس کے اندر سے وہ پینیٹریٹ نہیں کر سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود اگر ریفائنری جو ہے اس کے اوپر تو اس کے اندر اسرائیل کا بڑا کلیئرٹی سے نام آیا تھا. سر بہت شکریہ, بہت شکریہ. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب کی طرف چلوں گا. سر کیا سمجھتے ہیں یہ سیم اسرائیل وہ کردار ادا کر رہا ہے جو اس خطے میں بھارت کر رہا ہے؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل اور بھارت کا تو ویسے ہی آپس میں ایک بڑا ایک خفیہ گٹھ جوڑ بھی ہے, انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہے, انٹیلیجنس کوآپریشن بھی ہے, اور سیکیورٹی کوآپریشن بھی ہے. تو یہ اور لیٹسٹ اب آپ نے خبر یہ بھی سن لی ہوگی کہ یو اے ای گورنمنٹ نے کہا کہ وہ جناب پتہ نہیں کتنے $ملین کی وہ اب ان کی انویسٹمنٹ ہوگی انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر میں, وہاں پہ ٹورزم پروموٹ کرنا وغیرہ وغیرہ. تو یہ نیکسٹ یاد رکھیں, یو اے ای جو ہے اب ان کے بڑے گہرے تعلقات ہو گئے اسرائیلیز کے ساتھ, اور آپ کو انڈیا کے بھی بڑے تعلقات بہت بہتری کی طرف چلے گئے. سب سے بڑا جو مندر ہے
हिंदू मंदिर वो इंडिया के बाहर, वो यूएई में उसकी तामीर हो रही है। सर, इस हमले में आप ये कह रहे हैं कि हाथ नजर आता है इसराइल का आपका, जबकि इसराइल के यूएई के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं? अगर एक लाइन में बता दें, यस नो। नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यकीनन वो कोई ताकत ऐसी है जो चाहते हैं कि मामला डिस्टेबलाइज हो, यूएई के अंदर भी जो है अफरा तफरी पैदा हो। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। कोई ऐसी ताकत है जो मशरिक़ वुस्ता के अमन को ताकतो ताराज करना चाहती है? कोई ऐसी ताकत है जो इस खित्ते में चाहती है कोई बदअमनी फैली रहे? कोई ऐसी ताकत है कि चाहती है कि हथियार बिकते रहें? कोई ऐसी ताकत है जो इस खित्ते में इंसानी अलमिया जो है उसको तरवीज देना चाहती है? नाजरीन, फैसला आपने करना है। हम चाहते हैं पूरी दुनिया में अमन हो। जो बैनुल अक़वामी ताकतें इंसानी जानों के दुश्मन हैं, इंसानी सुकून के दुश्मन हैं, उनको ये आईना दिखाने का वक्त है। इंशाअल्लाह कल हाजिर होंगे एक नए शो के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।